बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 8 बजे JTR मीडिया हाउस के फेसबुक पेज और जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आप देखते हैं। आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम नशर होता है और रोज़ाना ही इस प्रोग्राम में आपके सवालात होते हैं हमारे पास, और मुफ्तियान कराम का एक नहायत ही सीनियर पैनल जुड़ता है हमारे साथ आपके सवालात का जवाब देने के लिए। और आज भी हमारे साथ चंद मुआज़्ज़ज़ मेहमान होंगे इंशाअल्लाह, और हम उनके सामने आपके सवालात आज भी रखेंगे। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में बहुत ही दुख और तकलीफ़ के साथ ये है कि चूँकि हम सब लोग अल्लाह ताला के करम से मुसलमान हैं, फिर उसके बाद ज़ाहिर है जहाँ से ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं वो ख़ित्ता ममलकत खुदादाद पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान पर जो हालात हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से दोबारा से दहशतगर्दी की एक लहर है। तो आप तमाम जो हमारे नाज़रीन सामीन दुनिया भर में हमें जहाँ भी देख रहे हैं, ओबियसली आप लोग हमारा सब का आपस में एक इस्लाम का रिश्ता है जो बहुत बड़ा रिश्ता है। तो हम सब लोगों को एक दूसरे के लिए और ख़ास तौर पर इस वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए। और वो लोग जो गुज़िश्ता चंद दिनों में बम धमाकों में और इसी तरह दीगर जो टारगेट होते रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, वो जो अल्लाह ताला के हुज़ूर पहुँचे हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी करनी चाहिए, हम सब का फ़र्ज़ भी बनता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस मुल्क की सलामती और अमन के लिए हमें दुआ गो रहना चाहिए, जबकि ये एक वाहिद उम्मीद है उम्मत मुस्लिमा की, और जितने भी 52 तिरपन इस्लामी ममालिक हैं उनकी एक उनके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत है पाकिस्तान की। तो अफसोस के साथ बहरहाल इन हालात में हम दुआ ही कर सकते हैं, और दुआ ही सबसे बड़ा मोमिन का हथियार है। बहरहाल आज की नशिस्त के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मुफ्ती इमरान मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, और कुछ ही देर में मुफ्ती तारिक मसूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह, और मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब भी हमारे साथ होंगे। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। ऑब्वियसली सवालात बहुत सारे आज हमारे पास हैं आपके, और उससे पहले मैं बता दूँ कि इस प्रोग्राम में अपने सवालात शामिल करवाने हैं। अगर आपने तरीका वही है आसान सा कि आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करेंगे, देन लाइक करेंगे, और लाइक करने के बाद आज की लाइव ट्रांसमिशन जो उसी पेज पर जारी है उसका हिस्सा बनेंगे, और कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर करेंगे। तो आपका जो सवाल है वो इंशाल्लाह हम तक पहुंच पाएगा और हम उसको इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल आपने ज़रूर रखना कि अपने सवाल को फ़िरका वाराना सियासी रंग देने की आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इस नौइयत के सवाल इस प्लेटफार्म से उनका जवाब नहीं दिया जाता है। बहरहाल मैं आगाज़ कर लेता हूँ, और हमारे साथ मुफ्ती इमरान मजीद साहब मौजूद हैं। और पहला सवाल नज़रुल हुदा साहब का है इंडिया से। वो ये पूछते हैं जी कि जो कंपनीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ मशहूर जो ब्रांड्स होते हैं उनकी अशिया को फ़र्स्ट कॉपी बनाकर फ़रोख्त करती हैं, और फ़र्स्ट कॉपी का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल ब्रांडेड चीज़ नज़र आती है देखने में, लेकिन ज़ाहिर मटेरियल वो कंपनी वो ओरिजिनल नहीं होती, लेकिन शेप उसी तरह से होती है। फ़र्स्ट कॉपी का मफ़हूम मज़ीद लोग भी जानते हैं, आप भी इसी तरह समझते हैं। तो क्या ये फ़र्स्ट कॉपीज़ बनाकर इनको आगे फ़रोख्त करना, एक कारोबार करना, और इनका जो है ना मामला करना ख़रीद व फ़रोख्त वाला, कैसा है शरई तौर पर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कारोबारी नाम है या जो ट्रेड मार्क और लोगो है, ये ऐसे हुकूक़ हैं जिनको शरीयत ने भी तस्लीम किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन सबका इला मा लम यस्बिकहु मुस्लिमुन फहुव लहू, कि अगर कोई शख्स किसी ऐसी चीज़ को सबसे पहले हासिल कर लेता है जो किसी और ने अभी तक हासिल नहीं की, तो वो उसी की है। ये हदीस एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन अक्सर उलमाए किराम की राय ये है कि अपने अल्फाज के एतबार से ये आम है, और ये इसका इतलाक़ आजकल के लोगोज़ और ट्रेड मार्क्स पर भी होता है। ठीक है। तो इसलिए जो कंपनी, जैसे इन्होंने ज़िक्र किया कि ये किसी बड़ी कंपनी की फ़र्स्ट कॉपी बनाते हैं, तो आम तौर पर जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके ट्रेड मार्क और उनके कारोबारी नाम ये कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। तो जब ये रजिस्टर्ड है तो अब इसकी फ़र्स्ट कॉपी बनाना ये कानूनन तो जायज़ नहीं है। अलबत्ता ये जो ये कह रहे हैं कि ये जब बनाते हैं और बेचते हैं तो उस ख़रीदने वाले को बता देते हैं, तो इस लिहाज से ये धोखा तो नहीं है कि उसको बता दिया जाता है, ख़रीदने वाले के साथ धोखा नहीं है। लेकिन चूँकि इसके अंदर एक कानूनी तौर पर एक जो कानून है, और ये कानून ऐसा है कि जो लोगों के नफ़ा के लिए, तो और जायज़ कवानीन में हुकूमत वक्त की
اطاعت واجب ہوتی ہے، اس لیے اس قانون کو توڑنے کا تو ان پر گناہ ہے، لیکن اس مشتری کے ساتھ، خریدنے والے کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے یہ، تو اس لیے اس سے بہرحال بچنا چاہیے، کیونکہ بہرحال اس میں قانون کو توڑا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور ساتھ جمال صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگلا سوال، سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے کسی شخص کی یہ سوچ ہو کہ جو سود ملتا ہے اس میں اور جو بینک والے سالانہ چارجز کاٹتے ہیں، بینک والے کو میں نے وہ سود کی رقم چارجز کے عوض ریٹرن کر دی ہے، اب میرے پاس سود کی رقم نہیں ہے، تو کیا یہ سوچ رکھنا سیونگ اکاؤنٹ کے مالک کو، سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر کو جائز ہے اس طرح سے سوچنا؟ دیکھیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے سیونگ اکاؤنٹ میں اماؤنٹ رکھوایا، اس پر ان کو انٹرسٹ مل رہا ہے، اور جو چارجز بینک کاٹ رہا ہے یہ اپنے طور پر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہی سود ان کو واپس کر رہے ہیں، اور ان کی جو اوریجنل اماؤنٹ ہے وہ اسی حد تک باقی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر دراصل یہ سروسز جو یہ بینک سے لے رہے ہیں، ان سروسز کا عوض یہ سود کی رقم سے ادا کر رہے ہیں، تو سود کو استعمال کرنا، اس میں اگرچہ احادیث اور قرآن میں اکل الربا کا لفظ آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سود کھانا حرام ہے، باقی استعمال اس کے جائز ہیں، بلکہ کسی بھی مالی ادائیگی میں اگر سود کی رقم ادا کی جائے تو وہ ناجائز ہے، اس لیے سود لینا یا اس کے سود کی رقم کو استعمال کرنا یہ دونوں ناجائز ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ اس طرح سوچ کر سیونگ اکاؤنٹ میں اماؤنٹ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جب غیر سودی بینک عام نہیں تھے، تو بہت خاص حالات میں جب کوئی اور صورت نہیں ہوتی تھی تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹس میں رقوم رکھوا لی جائے، لیکن اب چونکہ غیر سودی بینک ہر جگہ پر موجود ہیں تو اس لیے اب ان بینکوں میں یہ نہیں رکھوانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اور اگلا سوال ہے عتیق اللہ صاحب کو پشاور سے، خرید و فروخت کا ایک شرعی معاملہ ہے، اس کو مرابحہ کہا جاتا ہے جی، تو یہ کس خرید و فروخت کو کہا جاتا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے اس مرابحہ کا جو یہ عقد ہے اس کی؟ بنیادی طور پر یہ سیل اینڈ پرچیز کا یہ ایک عقد ہے، لیکن اس کی ایک خاص صورت ہوتی ہے، اس میں صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو فروخت کرنے والا سیلر ہے وہ اپنی کاسٹ کو، اپنی جو اس سے پہلے جو اس نے وہ چیز خریدی ہے تو جس پرائس پر خریدی ہے، اور اگر اس پر مزید کوئی کاسٹ بھی آئی ہے تو وہ دونوں ملا کر مشتری کو بتائے گا، خریدنے والے کو، کہ میری اتنی کاسٹ آئی ہے، اور اس پر وہ کچھ پروفٹ بھی اپنا بتائے گا کہ میں اتنا پروفٹ تم سے لے رہا ہوں۔ جب یہ دونوں چیزیں کسی سیل ایگریمنٹ میں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کو مرابحہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ عاقب منصوری صاحب احمد آباد سے سوال ہے ان کا، کیا قرآن شریف یا دعا کی کتابیں خریدتے وقت اس کی بارگیننگ کر سکتے ہیں؟ رعایت وید کریں؟ دیکھیں یہ بالکل کر سکتے ہیں، اور یہ بلکہ میرا ذاتی خیال تو یہ کرنی بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک المیہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس طرح کی کتابوں پہ پرائس نہیں لکھی جاتی۔ قرآن شریف پر تو ادب کے لحاظ سے قیمت کا لفظ تو لکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو بہت بڑا ایک حصہ ہوتا ہے دینی کتب کا، اس پر نہیں لکھی جاتی، حالانکہ ہر قسم کی کتاب پر قیمت لکھی جاتی ہے، ان کتابوں پر نہیں لکھی جاتی۔ اس کی وجہ سے تو اگر بارگیننگ بھی چھوڑ دیں گے تو ان لوگوں کو تو بہت پھر ایک مارجن ملے گا کہ وہ من مانی اپنی قیمت وصول کریں گے، تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں محمد صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں اگلا سوال، اگر کوئی شخص اپنی سابقہ زندگی میں نعت خوانی کے ذریعے پیسے کماتا رہا ہو، کیسٹ میں نعت ریکارڈ کروا کر اس کے پیسے لیتا ہو، یا محفلوں میں جا کر اس سے کمائی کرتا رہا ہو، تو اس کی آمدن کیسی ہے شرعی طور پر جی؟ کیا اس کے گھر جا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، ہدیہ وصول کر سکتے ہیں؟ یہ معاملہ دیکھیں، نعت خوانی کی جو آمدن ملتی ہے اگر اصولی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ صرف یہ ہے کہ اس کے آنے جانے کا خرچ اور اس کی جو وہاں پر ایک وقت صرف ہوتا ہے اس کا عوض ملتا ہے، اس لیے اس کمائی کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بطور پیشہ کے اختیار کر لیا جائے، کیونکہ اس میں پھر آگے بہت سارے مفاسد آتے ہیں۔ تو ان کا سوال چونکہ صرف اس حد تک ہے، اس کی کمائی کے متعلق ہے، تو کمائی چونکہ بنیادی طور پر حلال ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی اور شرعی قباحت نہ ہو تو اس لیے ہدیہ وصول کرنا یا ان کے گھر سے کھانا اس کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور عثمان صاحب کا سوال ہے ریاض سے، کمپنی کے پاس جمع پیسے جو آخر میں ادا کرتے ہیں، کیا اس پر بھی حج فرض ہوتا ہے جبکہ ابھی مانگنے پر وہ پیسے ملے نہیں ہیں؟
دیکھیے یہ انہوں نے سوال کی تھوڑی سی ان کو وضاحت کرنی پڑے گی میرے خیال میں، کیونکہ انہوں نے یہ اس میں واضح طور پر نہیں لکھا کہ یہ کمپنی تک کس طرح پہنچے، کیونکہ بعض کمپنیوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود وہاں پر اماؤنٹ اپنے طرف سے بی سی کے طور پر جمع کروائی جاتی ہے، یا بعض گریجوٹی فنڈز ہوتے ہیں، بعض جی پی فنڈز ہوتے ہیں، تو اس کی نوعیت تھوڑی سی بدل جاتی ہے دونوں کے لحاظ سے، تو اس لیے اگر یہ تھوڑی مزید اپنے اگلے سوال میں وضاحت کر دیں گے تو انشاءاللہ پھر جواب دینا آسان ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں جائے گا اگلے سوال، اور مختار احمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں سوال، رکوع میں جی ایک بار تسبیح پڑھنے سے رکعت مکمل ہو جائے گی یا 3 بار پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع میں ایک بار اگر تسبیح پڑھ لی ہے تو رکعت مکمل ہو جائے گی، بلکہ اگر ایک بار بھی نہیں پڑھی ہے رکعت تو پھر بھی ہو جائے گی، مگر سنت مؤکدہ کے ترک لازم آئے گا، اور جو قابل ملامت عمل ہے 3 بار پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ حافظ سیف الرحمان صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، ہماری مسجد کے امام صاحب پہلی رکعت میں سورت کا ایک حصہ پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں مستقل سورت پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے ان کا یہ ترجیح؟ نماز میں جو آج کل ائمہ حضرات قرات کر رہے ہیں، جو صورتیں پڑھ رہے ہیں، وہ اکثر دیکھا گیا کہ وہ خلاف سنت پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض نماز میں جو قرات ہے وہ سنت کے مطابق کرنی چاہیے۔ فجر میں اور ظہر میں طوال مفصل جو شروع ہوتی ہیں سورہ حجرات سے، جو 26ویں پارے میں ہے، سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک جو 30ویں پارے کی والسماء ذات البروج، ان صورتوں میں سے فجر میں اور ظہر میں تلاوت کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اور عصر میں اور عشاء میں ہے اوساط مفصل ہیں سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، ان صورتوں کے درمیان سورت تلاوت کرنی چاہیے۔ اور مغرب کی نماز میں ہے قصار مفصل، یعنی سورہ بینہ، لم یکن الذین سے لے کر سورہ ناس تک، لیکن ائمہ حضرات مشاہدہ یہ ہے کہ اس کی رعایت نہیں کرتے، جو کہ ایک قابل ملامت عمل ہے۔ ایک سنت تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں پوری سورت تلاوت کرنی چاہیے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت میں آپ مکمل سورت تلاوت کریں اور دوسری رکعت میں بھی مکمل ایک سورت ہو، سورت کو ادھورا نہ چھوڑا جائے۔ جی، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک سورت کو 2 رکعتوں میں کمپلیٹ کیا جائے، جیسے لمبی سورت ہے تو آپ 2 رکعتوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر چوتھا درجہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر سورت کے آخر سے شروع کریں تاکہ اس کو ادھورا نہ چھوڑا جائے، یعنی سورت کے آخر سے آپ نے اینڈ تک پہنچایا، پھر دوسری رکعت میں کسی سورت کا آخری حصہ آپ نے مکمل کیا، تاکہ وہ اس کے وہ نہ ہو، یعنی سورت کو ادھورا نہ چھوڑا جائے۔ بالکل آخری درجہ یہ ہے کہ کسی سورت کے درمیان سے کہیں پڑھ لیا اور دوسری رکعت میں کسی اور سورت کے درمیان سے پڑھ لیا، تو یہ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل ائمہ حضرات سب سے زیادہ یہی کر رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں ایک سورت اٹھائی، اس کے درمیان سے پڑھا، نہ شروع نہ آخر، درمیان سے چند آیتیں پڑھیں، اور دوسری رکعت میں اس کو کمپلیٹ نہیں کیا بلکہ کسی اور سورت سے چند آیتیں پڑھیں۔ یہ سب سے زیادہ ایک ناپسندیدہ صورت ہے، جو کبھی کبھار تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کا معمول بنانا مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور افسوس اس پر ہے کہ اسی کا معمول ہے آج کل، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ فہیم احمد صاحب سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں اگر ہم نماز میں بھول کر کھڑے ہو گئے، پھر یاد آنے پر بغیر کچھ پڑھے فوراً بیٹھ گئے، تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں؟ نہیں، سجدہ سہو کب کرنا چاہیے؟ تشہد کے بعد یا آخر میں دعا کے بعد؟ نماز میں اگر بھول کے کھڑے ہو گئے تو اگر 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے ہیں 4 رکعت والی نماز میں، جو فرض نماز ہے یا سنت مؤکدہ ہے، تو پھر تو بیٹھنا چاہیے اور سجدہ سہو بھی کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور اگر آپ فرض کی 4تھی رکعت کے بعد یا مغرب کی نماز میں 3ری رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے تو بہرحال آپ پر بیٹھنا، سوری میں نے غلط بتا دیا، 2 رکعتوں کے بعد اگر آپ نے بیٹھنا تھا اور آپ کھڑے ہو گئے فرض نماز میں، تو آپ اب دوبارہ نہ بیٹھیں بلکہ آخر میں سجدہ سہو کریں۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت جو فرض ہیں ان میں آپ آخری قعدہ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے سیدھا، تو پھر آپ پر بیٹھنا واجب ہے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہے آپ پر۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ سالم علی صاحب پوچھتے ہیں اگر وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے جی، پھر بعد میں سجدہ سہو کرنا بھی بھول گئے، تو وطر ادا ہوئے یا دہرانے ہوں گے؟ نہیں، اگر سجدہ سہو بھی بھول گئے تو پھر وطر کا اعادہ کرنا لازم ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی طرف جائیں گے جی اگلا سوال لے کر۔ بنت آدم صاحب برطانیہ سے پوچھتی ہیں کیا جاندار کی تصویر اس طرح بنا سکتے ہیں کہ اس کے چہرے کا نقش نہ بنایا جائے، بعض بدن بنایا جائے یا پیچھے سے بیک سائڈ سے اس کی وہ شیپ بنائی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اگر چہرے کے نقوش اس میں واضح طور پر نہ ہو تو یا پیچھے سے اس کا نقش بنایا جائے تو اس میں گنجائش
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ سعد صاحب حیدرآباد سے سوال کر رہے ہیں، کیا گوڈ فوڈ یہ کوئی چیز ہے جی، انگلش میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، کھانا حلال ہے یا حرام؟ اس کے تعارف بھی کروا دیں۔ ہاں بس یہ ایک جانور ہے جس کو عربی میں ورل کہا جاتا ہے، واو را لام۔ جی، تو یہ گوہ کے سے ملتی جلتی ایک چیز ہے، جانور ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گوہ کا مسئلہ ہے وہ اختلافی ہے۔ 3 جو ائمہ ہے وہ اس کو جائز کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ جی، لیکن یہ جو چیز ہے ورل، تو اس میں احناف کا مذہب بھی یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور شوافع کا جو متاخرین شوافع ہے اور حنابلہ، ان سب حضرات کی رائے یہ ہے کہ ناجائز ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ احناف کے ساتھ دوسرے ائمہ بھی ہی ناجائز ہونے میں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل ہی ایک خونخوار قسم کا جانور ہے، اس کے تیز دانت ہوتے ہیں اور اس سے شکار کرتے ہیں، اور انسانوں کو بھی یہ مارتے ہیں تو اگر بڑے جسامت کے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس حد تک جو چیز درندہ ہے تو اس کو جائز کہنا ویسے بھی اصول کا جو عام قاعدہ ہے کہ نہا رسول اللہ عن کل ذی ناب من السباع، تو اس قاعدے کے خلاف ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی اگرچہ زہریلا جانور اس معنی میں نہیں ہے کہ سام کی طرح اس میں زہر کے غدود ہو، لیکن اس کے زبان پر ایسا خطرناک بیکٹیریا ہے کہ اگر کسی زخم کو لگ جائے جی، تو وہ چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ بھی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے۔ تو اتنا جب مضر ہے اور اتنا جب اس میں خباثت ہے، ایک قسم کی گندگیاں بھی آتی ہے بہت زیادہ، اور ائمہ میں سے 3 کی رائے میں یہ ناجائز بن رہا ہے، اور عام جو قاعدہ ہے اس کی روح سے بھی ناجائز بن رہا ہے۔ تو یہ جو مائنر لیزرڈ ہے جس کا انہوں نے لکھا ہے، تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے محمد صاحب کا، اگین کراچی صاحبہ کا، کراچی سے۔ عورت کو نماز میں تھوڑی جو ہے اس کو چھپانا فرض ہے، اگر فرض ہے تو کہاں تک چھپائے گی؟ اگر کسی نے گلے کے شروع ہونے کی جگہ پر چادر باندھی تو نماز ہو جائے گی، یا جہاں سے ٹھوڑی شروع ہوتی ہے وہاں سے چادر باندھی؟ بس عورت کے لیے نماز میں چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے، اور چہرے کی جو حدود ہے وہ جہاں سے بال اگتے ہیں عموماً وہاں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک یہ چہرے کا حد ہے۔ تو چونکہ یہ چہرے کے حد میں داخل ہے تو اس کا چھپانا لازم نہیں ہے۔ اگر گلے کو چھپایا جائے، یہ خالی ہو، تو ایسے ہی کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ابو ظبی سے اسد صاحب کا سوال ہے کہ جی کیا چوکی، پلنگ یا بیڈ کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مفتی اویس صاحب نے کہا تھا کہ نماز کے لیے زمین پر پیر رکھنا ضروری ہے، پھر چٹائی یا کارپیٹ کا کیا حکم ہوگا؟ نیز اگر زمین پاک اور صاف ہو تو ایسی صورت میں چٹائی یا مصلی بچھانا کیسا ہے؟ بس ان کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوگی، ایسی کوئی بات تو کہیں بھی نہیں ہے کہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر پیر رکھے جائے۔ کسی بھی ٹھوس چیز پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ چیز اتنی نرم نہ ہو کہ اس پر اگر سجدے میں پیشانی رکھی جائے تو وہ دنستی چلی جائے، بلکہ ٹھوس چیز ہو، تو میز ہے، پلنگ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، حتیٰ کہ چارپائی بھی اگر صحیح ٹائٹ طریقے سے کسی ہوئی ہو اور اس میں جول نہ ہو تو اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا یہی حکم ہے۔ باقی کارپیٹ وغیرہ بچھانے میں تو کوئی اشتباہ کی بات ہے نہیں، اس پر نماز پڑھنا درست ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ حماد صاحبہ کا سوال ہے اسلام آباد سے، نماز پڑھتے ہوئے بچہ جس کو پیمپر لگا ہوا ہو کمر پر چڑھ جائے، جیسے بچے کھیلتے ہیں، تو نماز میں کوئی حرج تو لازم نہیں آئے گا، کیونکہ پیمپر میں ناپاکی تو ہوتی ہے اندرونی سے؟ جی بس بچہ اگر مطلب یہ کہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ از خود ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتا، جی، تو ایسا بچہ اگر کسی نے اٹھایا اور نمازی کے گود میں رکھ دیا اور اس پہ نجاست لگی ہے تو یہ جو اس بچے کا وہاں ٹھہرنا ہے، یہ ایک رکن جو 3 تسبیح کے بقدر کا دورانیہ ہے، یعنی 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، اتنے دورانیت تک یہ وہاں رہا تو پھر یہ نماز فاسد ہو جائے گی اس سے، کیونکہ اس بچے کی جو نجاست ہے گویا کہ نمازی کے اوپر ہی لگی ہوئی ہے۔ لیکن اگر بچہ اپنی حرکت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہو، چلتا پھرتا بچہ ہو، تو پھر ایسے بچے پر جو نجاست ہے وہ نمازی کے اوپر شمار نہیں ہوگی۔ تو اگر نمازی سے متصل ہو جائے ایسا بچہ تو اس سے نمازی کے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی فرق نہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اور اگلا سوال ہے سائمہ صاحبہ کا لاہور سے، وہ یہ کہتی ہیں کہ اذان نماز کے دوران شروع ہو گئی تو اذان کے جواب کا کیا حکم ہے؟ یا اگر اذان سنی اور جواب دینا بھول گئی تو پھر نماز پڑھ لی نہ جواب نہیں دیا تو کیا حکم ہے؟ بس نماز میں جب تک آدمی ہے تو یہ تو وہ موقع نہیں ہے جس میں اذان کا جواب دیا جا سکے، دینا جائز بھی نہیں ہے۔ جی،
البتہ نماز سے فراغت کے بعد اگر جواب دے رہے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ان اعذار کی وجہ سے، جو کچھ اعذار ہے جس میں جواب نہیں دیا جا سکتا، جس میں نماز کی حالت بھی ہے، اگر اس کے بعد کوئی زیادہ وقت نہ گزرا ہو، کوئی جواب دے رہے تو یہ بھی جو مستحب حکم ہے اس پر عمل کرنے کی ایک صورت ہے۔ اب زیادہ وقت نہ گزرا ہو، یہ ایک مختصر سی اور مجمل سی بات ہے، تو اس کا ہر آدمی کے اپنے ذہن کے مطابق ہے کہ وہ یہ سوچے کہ زیادہ دورانیہ گزرے یا کم۔ اگر اس کے ذہن میں لگے کہ کم وقت گزرا ہے، ابھی اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے تو وہ دے دے، اگر وہ یہ سمجھے کہ زیادہ وقت ہو چکا ہے تو پھر نہ دے، تو یہ اس کے اوپر ہے، اس کی رائے کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی عمران مجید صاحب کی خدمت میں جائیں گے دوبارہ۔ سر، سوال ہے الطاف صاحب کا کراچی سے، اگر قربانی کی نیت کی ہو تو کیا ان پیسوں سے عمرہ کر سکتے ہیں قربانی چھوڑ کے؟ دیکھیں، یہ جو قربانی کے واجب ہونے نہ ہونے کا دار و مدار ہے تو وہ اس بات پر ہے کہ جو قربانی کے 3 دن ہیں ان دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب تھا یا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ان دنوں میں صاحب نصاب ہیں تو قربانی بہرحال واجب ہے۔ قربانی کے وقت سے پہلے کسی رقم کے بارے میں نیت کرنا یا اس کو الگ کر لیا جائے تب بھی اس رقم کو صرف اور صرف قربانی میں خرچ کرنا لازم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر صاحب نصاب ہوئے تو قربانی کے دنوں میں بہرحال قربانی کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ سوال ہے محمد صاحب کا پاناما سے، جی مرد کے لیے گائنیکولوجسٹ جو ہے، کولوجسٹ کیا ہوتا ہے لفظ، بننا کیسا ہے وہ جو خواتین کے لیے، کیونکہ اس میں عورتوں کے صدر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور معاملات زیادہ تر خواتین کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے۔ دیکھیں، جب آج کل بڑی تعداد میں خواتین گائنیکولوجسٹ موجود ہیں اور جو ضرورت ہے ایک معاشرے کی وہ ان سے پوری ہو رہی ہے، تو پھر مرد کے لیے یہ پیشہ اختیار کرنا یا گائنیکولوجسٹ بننا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو بالیقین عورتوں کے ساتھ ہی معاملہ ہے اور عورتوں کے سطر کو دیکھنے کی بھی نوبت آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ابو بلال صاحب نے پوچھا ہے کوئٹہ سے، میرا اپنا ذاتی ٹیوب ویل ہے جس کا پانی میں مسجد کو مفت دیتا ہوں، اسکول اور کالج وغیرہ ہیں ان کو میں فروخت کرتا ہوں، تو معاملہ ٹھیک ہے؟ جی کر سکتے ہیں، جب پانی کے یہ خود مالک ہیں تو پھر یہ اس کو مسجد کو اگر مفت دیتے ہیں اور اسکول کالج کو بیچتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اسکول کالج کو بھی دینا، مفت دینا، یہ ثواب سے خالی نہیں ہے، ثواب اس میں بھی ان کو ہوگا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال عبد الحلیم صاحب نے پوچھا ہے، ہمارے ایک مدرسہ میں 15 طلبہ غیر رہائشی ہیں، حفظ قرآن کی تعلیم وہ لے رہے ہیں وہاں سے، اب ان کو جو تعلیم دینے والے قاری صاحب ہیں ان کا وظیفہ، گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، گیس کا بل وغیرہ وہ زکوٰۃ کی مد میں سے دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ جی، تو اگر تو قاری صاحب اس کے مستحق زکوٰۃ میں سے ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور ان کو اس کا مالک بنا دیا جائے، لیکن اس ادائیگی کو ان کی تنخواہ میں سے شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی جو تنخواہ مقرر ہے وہ الگ سے دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو پھر اس مالک بنانے کے بعد وہ چاہیں اس کو جس طرح بھی خرچ کریں تو وہ کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک وکالت بھی ہو سکتی ہے، اگر یہ ان کے وکیل بن جائیں کہ ان کی طرف سے زکوٰۃ وصول کریں گے اور پھر فلاں مدات میں اس کو خرچ کریں گے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اور اگلا سوال ہے جی بنت اکرم صاحبہ کا، کوئی عورت قرآن کریم حفظ کر رہی ہے، وہ یاد رکھنے کی غرض سے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں خواتین کے ان میں پڑھ سکتی؟ اس میں تلاوت تو نہیں کر سکتی، یہ بالکل ناجائز ہے، البتہ یاد رکھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کو چھوئے بغیر اس کو دیکھا جائے اور دل میں پڑھا جائے، زبان کو حرکت دیے بغیر۔ یہ الیکٹرانک ڈیوائسز کو بھی دیکھ کر اس پر قرآن کریم کو کھول کر وہاں پڑھا جا سکتا ہے، دل میں، زبان کو حرکت دیے بغیر۔ اسی طرح کسی سے سنا بھی جا سکتا ہے جی، اور ایک درجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھا جائے لفظ کر کے، ہر لفظ کے بعد سانس کو توڑا جائے، جیسے الحمد للہ رب، اس طرح کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ 2-3 طریقے اختیار کر سکتے ہیں حفظ کو یاد رکھنے کے۔ بہت بہت شکریہ۔ اعجاز خان صاحب کہتے ہیں جی اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، کوئی آ جائے معزز آدمی، تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہونا کیسا ہے شرعاً؟ دیکھیں، یہاں پر 2 چیزیں، ایک وہ شخص جس کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے اور دوسرے وہ لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو جہاں تک جس شخص کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے اس کے بارے میں تو احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جس کے یہ روایت کا مفہوم ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے لیے کھڑا ہوا جائے
تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو کسی کے لیے یہ پسند کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ یہ پسند کرتا ہو کہ میرے لیے کھڑا ہوا جائے۔ البتہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ جائز ہے یا نہیں، تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ صورت ہے کہ جس میں جو مجلس والا ہے جس کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ مسلسل بیٹھا ہے اور یہ مسلسل کھڑے ہیں، یہ صورت تو بہرحال ناجائز ہے، اس لیے کہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اجمیوں کا طریقہ ہے کہ جس میں لوگ اس کے لیے ایک تمثیل کے طور پر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک شخص بیٹھا رہتا ہے، اس کو آپ نے ناپسند فرمایا، تو یہ طریقہ تو بہرحال ناجائز ہے۔ البتہ ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ جس میں لوگ صرف کسی بڑے کے یا کسی سردار کے یا کسی عالم کے، اہل علم کے یا جو اور قابل تعظیم لوگ ہیں، ان کے آنے پر لوگ صرف کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں تعظیماً۔ اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا جب معاملہ پیش آیا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم۔ صحیح، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے یا کسی اہل علم شخص کے آنے پر اگر تعظیماً صرف کھڑا ہوا جائے تو یہ کھڑا ہونا اس کی گنجائش ہے، یہ کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے دو باتیں میں نے اس کے علاوہ عرض کی کہ ایک جس کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے اس کے لیے یہ پسند کرنا بالکل ناجائز ہے، اور مسلسل کھڑے رہنا یہ بھی ناجائز ہے۔ تو صرف اس حد تک گنجائش ہے کہ تعظیماً کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے منظور احمد صاحب نے ریاض سے۔ میں نے ایک مسئلہ سنا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہے جا چلی جا، مجھے تیری ضرورت نہیں، تو اس سے بیوی کو طلاق ہو جاتی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی دل سے طلاق کا سوچے بھی نہیں لیکن پھر بھی یہ کہہ دے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہاں انہوں نے دو لفظ استعمال کیے، ایک چلی جا اور ایک مجھے تیری ضرورت نہیں۔ مجھے تیری ضرورت نہیں یہ عربی میں لا حاجت لی فی کی اس کے مترادف ہے۔ اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو اس سے تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ البتہ جا چلی جا اذهبی جو اس کا عربی ترجمہ ہے اس کے معنی میں، اور اس کو کنایات میں سے شمار کیا گیا ہے۔ کنایات کے جو اس سے طلاق واقع ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں تفصیل ہوتی ہے، اور وہ ایک ہی اس میں تھوڑے وقت میں ان تمام اصولوں کو بیان کرنا اور سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس لیے اس سوال کا جواب یوں ہم دینا، میرے خیال میں یوں دینا چاہیے کہ اگر یہ واقعی کوئی صورتحال پیش آئی ہے تو ان کو چاہیے کہ سیاق و سباق کے ساتھ اور پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ یہ دوبارہ سوال کریں کہ کن حالات میں اور کس طریقے سے شوہر نے بیوی کو یہ الفاظ کہے ہیں، اور اگر یہ صرف یہ پوچھ رہے ہیں اور ابھی تک کسی نے یہ کہا نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ کنایات میں سے ہیں اور بعض خاص حالات کے اندر اس سے طلاق واقع ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے سر مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں جائے گا یہ سوال، اور سوال ہم سے پوچھا ہے عائشہ صاحبہ نے کراچی سے۔ مینسز کے قریبی دنوں میں کہتے ہیں کہ جی ہم اسی سے حمل نہیں ٹھہرے گا، تو کیا اس وجہ سے میاں صاحب کو منع کر سکتے؟ میاں صاحب کو کبھی بھی نہیں منع کیا جا سکتا۔ ٹھیک، میاں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ فرید اللہ صاحب صوابی سے پوچھتے ہیں، ایک عورت شوہر سے دوسرے شہر میں محکمہ صحت میں کام کرتی ہے اور شوہر سے 3-4 مہینے کے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ چونکہ صحت کے محکمہ میں کام کرنا بھی مخلوق خدا کی خدمت ہے، تو ایسی عورت کے لیے کیا چیز مقدم ہے؟ اس نوکری یا شوہر، یہ نوکری مقدم ہے یا پھر شوہر صاحب مقدم ہے جبکہ ابھی اولاد بھی نہیں ہے؟ اگر عورت نوکری کو اور شوہر اور گھر پر ترجیح دے تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ ایسے میں شوہر کیا کرے گا جبکہ شوہر اپنے شہر میں رہتے ہوئے اپنی نوکری بھی کرتا ہے؟ دیکھیں، عورت جب شادی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے شوہر کا حق ہے جی۔ تو اگر شوہر اس کو اجازت نہیں دے رہا تو عورت کے لیے پھر جائز نہیں ہے گھر سے باہر نکلنا۔ تو سب سے پہلے تو شوہر کا حق ہے۔ تو ان کا جو سوال ہے جو میں سمجھاؤں وہ شاید یہی پوچھنا چاہتی ہیں کہ شوہر کا حق مقدم ہے یا انسانیت کی خدمت مقدم ہے؟ جی جی، تو شوہر کا حق مقدم ہے۔ اگر وہ شوہر اجازت دے گا تو پھر یہ شادی شدہ خاتون یہ کام کر سکتی ہیں جو بھی خدمت کے کام کر رہی ہیں۔ اگر شوہر اجازت نہیں دے گا تو پھر وہ یہ نہیں کر سکتی۔ اسلام نے عورت کے لیے جو سب سے پہلا حق رکھا ہے وہ اپنے خاوند کا رکھا ہے، اپنے شوہر کا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر۔ اور اگلا سوال ہے جی احمد صاحب کا کراچی سے، جمعہ کے بعد کی 4 جو سنن ہیں جی وہ مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ؟ جی، جمعے کے بعد کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں۔
زبیر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگلا سوال، جمعے کی اذان کے بعد کھانا پینا خرید و فروخت سب حرام ہو جاتے ہیں اور ممانعت کب تک؟ جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت تو بالکل ناجائز ہے، اس میں تو قرآن کی آیت موجود ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جی، کھانے پینے کا جہاں تک تعلق ہے تو اگر بہت شدید بھوک لگ رہی ہے اور یہ ڈر ہے کہ نماز میں بالکل بھی دل مائل نہیں ہوگا تو پھر کھانا کھانے کی گنجائش ہے، لیکن باقی کاموں میں مشغول ہونا پھر بھی درست نہیں ہے، کیونکہ فاسعوا الی ذکر اللہ کا مطلب تمام کاموں کو چھوڑ کر بس جمعے کی نماز کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ بنت عبداللہ صاحب پوچھتی ہیں، میں نے کہیں سنا ہے کہ عورت زچگی کے موقع پر جو تکالیف برداشت کرتی ہے جی، اس کا اجر یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسے حج اور جہاد کا ثواب ملتا ہے، اس وقت وہ جو دعا کرے قبول ہوتی ہے، اسی دوران فوت ہو جائے تو شہید کی لسٹ میں آتی ہے۔ یہ جو پہلے میں نے مسئلہ بیان کیا نا کھانا پینے کی گنجائش ہے، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ خرید و فروخت کے حکم میں آئے گا، تو گھر میں یہ جو انہوں نے پوچھا کہ عورت کو اس دوران جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، میں نے تو کوئی ایسی روایت نہیں دیکھی جس میں خاص اس تکلیف پر کوئی اجر کا وعدہ کیا، البتہ یہ حدیث موجود ہے المرأۃ تموت بجمع شہید، جو عورت اس دوران مر جاتی ہے زچگی کے دوران، بچے کی ولادت کے دوران یا حمل کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوتی ہے، وہ شہید ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس میں جو عورت کو تکلیفیں ہوتی ہیں اس پہ اجر ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو شریعت کا ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی تکلیف ہو، صحیح حدیث میں آتا ہے حتی الشوکۃ یشاکھها، اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو عورت کے جو پریگننسی کی تکلیف ہے اس کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ ایک تو ایک تکلیف ویسے ہی قابل اجر ہے، دوسرا یہ وہ تکلیف ہے جو عورت اللہ کی خاطر اٹھا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد زیادہ پیدا کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی کثرت کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، تو ظاہر ہے عورت اس تکلیف کے عمل سے گزرے گی تو پھر مسلمانوں کی نسل میں اضافہ ہوگا اور گروتھ ریشو بڑھے گا، تو یہ فطرت کے بھی ایک جذبے کی تکمیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کہ آپ کی جو جذبہ تھا، آپ کی خواہش تھی کہ امت کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تعداد بڑھے، اس کی بھی یہ تکمیل ہے، اور شوہر کے ساتھ بھی تعاون ہے کہ آپ اس کو نیک اولاد دے رہے ہیں اور آپ اپنے لیے بھی ایک مستقبل میں صدقہ جاریہ کا انتظام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اتنے ایک اچھے کام میں جب تکلیفیں ہوں گی تو اس پہ اجر زیادہ ہوگا اور اس حالت میں دعائیں بھی یقیناً زیادہ قبول ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ کویت سے عبداللہ صاحب کا سوال ہے، ایک بھائی شادی شدہ ہیں جی، ان کی 4 سالہ بچی ہے، اب انہوں نے دوسری شادی کی ہے، کورٹ میرج کی ہے انہوں نے، پہلی بیوی بھی کورٹ میں چلی گئی، تو انہوں نے کورٹ میں اپنی بچی کا اور اپنی بیوی کا انکار کر دیا، انہوں نے میری بیوی ہے نہ یہ میری بیٹی ہے، تو کیا حکم ہوگا سر؟ یہ تو بڑا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے تو ایک جھوٹی بات ہوگی جس میں جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا، لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ محمد وقاص قاسم صاحب کا سوال ہے، روزگار نہ ملنے کی وجہ سے والدین شادی نہیں کروا رہے سر، بڑے پریشان ہیں۔ دیکھیں شادی والدین کے ذمے ہے کہ وہ اولاد کی شادی میں تعاون کریں، لیکن شادی کے بعد جو خرچے ہیں جو بہو کا یا اولاد کا وہ والدین کے ذمے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس بیس پہ والدین اپنی اولاد کو، بیٹے کو یعنی منع کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہم پیسے ہیں لیکن ہم نہیں خرچ کرنا چاہتے تمہاری بہو پہ، یعنی اپنی بہو پہ اور تمہاری بیوی پہ، تو والدین کو حق ہے وہ منع کر سکتے ہیں۔ البتہ افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ اگر بیٹا سمجھدار ہے اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ شادی کے بعد بالکل ہی اپاہج بن جائے گا اور گھر میں بالکل ہی پڑھ کے بیٹھ جائے گا، بلکہ وہ اپنی ذمہ داری پہ جاب تلاش کرتا رہے گا، تو پھر والدین کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ تعاون کریں، بہتر ہے کہ وہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ مزمل صدیق صاحب لاہور سے کہتے ہیں جی کہ ویڈیو گیمز کھیلنا جائز ہے جبکہ فرائض واجبات میں کوتاہی نہیں کرتے۔ جائز ہے، مگر یہ کام شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی، لغویات سے اعراض کرتے ہیں، اور یہ ایسا کھیل ہے جس میں نہ جسم کو کوئی فائدہ نہ کوئی ذہن کھلتا ہے، بالکل ایک دماغ معوف ہو جاتا ہے، تو ٹائم ویسٹنگ ہے۔ میں نے کبھی کسی سمجھدار آدمی کو، کسی دیندار شخص کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو بہت بری حرکت ہے، اور والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو ان چیزوں سے روکیں۔ بہت شکریہ۔ عبید احمد صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، استغفار کی بہت فضیلت ہے، کیا دل ہی دل میں استغفار کرنے سے فضیلت حاصل ہو جائے گی یا نہیں؟ نیز کیا پورا استغفار پڑھنا ضروری ہے یا صرف استغفر اللہ جیسے نارملی پڑھتے ہیں وہ کافی؟ جتنی بھی تسبیحات احادیث میں منقول ہیں، چاہے وہ استغفار کی ہوں یا تسبیح و تحمید کی ہوں، ان میں زبان سے ادا کرنا ضروری ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو استغفار کی بھی جو الفاظ احادیث میں جب تک زبان سے ادا نہیں کریں گے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ دل میں سوچتے ہیں، یعنی ندامت کرتے ہیں اور دل میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ دعا کے زمرے میں دعا کسی بھی طرح سے ہو، چاہے زبان سے ہو یا دل سے ہو، تو اس کی ایک الگ فضیلت ہے۔
تو وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ اس پہ ملے گا ہی نہیں، تو ثواب ملے گا یقیناً اس پہ بھی، مگر وہ ثواب جو تسبیحات پر ملتا ہے وہ جب تک زبان سے ادا نہیں کریں گے نہیں ملے گا. اور استغفار پورا پڑھنے کے بجائے صرف کوئی استغفر اللہ بھی کہتا ہے جی تو یہ بھی یعنی باعث ثواب ہے اتنے الفاظ کہنا بھی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال ہے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں، پاناما سے محمد صاحب کا. جی دوسرا خطبہ عربی میں کرنا کیسا ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو دونوں خطبوں کے درمیان ترجمہ کرنا یا مختصر بیان کرنا کیسا ہے؟ غیر عربی میں، دوسرا خطبہ غیر عربی میں اگر کوئی کرے تو بس عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے. صحابہ کرام سے اور سلف سے جو طریقہ منقول ہے وہ یہی ہے کہ عربی میں ہی خطبہ دیا جائے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ خطبہ میں تو مقصود لوگوں کو سمجھانا ہے، تو اگر سامنے والے عربی نہیں سمجھتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بات جو ہے نا یہ غلط بات ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ہی یہ صورتحال پیش آئی ہے کہ صحابہ دوسرے علاقوں میں گئے ہیں، اور ایسا بھی تھا کہ ان کو دوسری زبانیں بھی مطلب یہ آتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ لوگوں کی رعایت رکھی، نہ اپنی جو زباندانی ہے اس کی وجہ سے کسی اور زبان میں خطبہ دیا، بلکہ عربی ہی پر رہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر سامنے 10 لوگ ہیں اور وہ الگ الگ زبانوں کے ہیں تو آپ کس زبان میں خطبہ دیں گے؟ جی تو یہ منطق ویسے چلتی بھی نہیں ہے ہر جگہ. تو خطبہ عربی میں ہی دینا ضروری ہے، غیر عربی میں دینا ناجائز ہے. البتہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان اگر اردو میں اس کا مفہوم بیان کیا جائے، فقہا نے اتنی بات فرمائی ہے کہ خطبے کے درمیان اگر کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی کوئی دین کی بات کوئی کر لیں غیر عربی میں اور وہ مختصر بھی ہو، بہت طویل نہ ہو، تو اس کی گنجائش ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک خطبے کے بعد بہت مختصر الفاظ میں اس کا ترجمہ مفہوم کر کے پھر دوسرا خطبہ عربی میں پڑھا جائے. بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال احمد علی صاحب کا ہے لاہور سے، اور وہ سوال یہ ہے مغرب کی نماز کس وقت پڑھنا افضل ہے؟ جی کیونکہ کچھ لوگ اکثر لوگ بلکہ مسجد میں بازار سے آتے ہیں تو ان کو آنے میں تاخیر، تھوڑا انتظار کر سکتے ہیں یا فوری طور پہ کھڑی کیجیے نماز؟ بس بہتر تو یہ ہے کہ جیسے غروب آفتاب ہو نماز ہو اور اذان ہو اور نماز ہو، اس میں تاخیر نہ ہو. البتہ یہ جو انہوں نے عذر لکھی ہے یہ بہت معقول بات ہے کہ اگر بازار میں لوگ ہیں اور ظاہر ہے کہ مغرب کا وقت کا پتہ ہی اذان سے چلتا ہے کہ مغرب ہو گئی، تو اگر ان کے لیے کچھ 3-4 منٹ 5 منٹ تک تاخیر کی جائے تو یہ ناجائز نہیں ہے. اتنی تاخیر کہ جس سے اندھیرا ہو، ستارے نظر آنے لگے، اس حد تک تاخیر جو ہے یہ پھر ناجائز اور مکروہ تحریمی کے زمرے میں آتا ہے. اگر بہت ہی کم تاخیر ہے 4-5 منٹ تک تو اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ وہ کسی معقول وجہ سے ہو، ویسے نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جاوید اقبال صاحب متحدہ عرب امارات سے پوچھتے ہیں اگر ایک مسجد میں نمازوں کے اوقات اور امام بھی مقرر ہوں تو اس مسجد میں دوسری یا تیسری جماعت کروانا درست ہے؟ اجر ملے گا؟ بس جس مسجد میں باقاعدہ امام ہو اور اس کا محلہ ہو، مقتدی بھی آتے ہو اور اذان دے کر ہی لوگوں نے جو اہل محلہ ہے انہوں نے نماز پڑھی ہے، جی تو احناف کے نزدیک ایسی جماعت میں ایسی مسجد میں دوسری جماعت کرنے مکروہ ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، الگ ہی نماز پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی محمد سفیان صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں نماز میں جماعت کی پہلی صف ابھی مکمل نہیں ہے، پچھلی صف جو ہے وہ پہلی صف سے ہے تو چھوٹی، لیکن وہاں سے نئی صف بنا سکتے ہیں پہلی صف مکمل نہ ہونے کے باوجود؟ بس نماز میں صفوں کو برابر رکھنے کی بڑی اہمیت ہے اور اس پر احادیث میں بہت تاکید سے اس کی تعلیمات اور اس کی طرف ترغیب بات آئی ہے. جی تو اس کا بھرپور اہتمام ضروری ہے. اور یہ جو صورت انہوں نے بتائی ہے کہ پہلی صف ابھی تک مکمل نہیں ہے کہ دوسری صف بنائی جائے، تو یہ صفوں میں خلل ڈالنے کی ہی ایک صورت ہے. ٹھیک، لہٰذا یہ ناجائز ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگلا سوال بھی اسی طرح کا ہے، مقبوضہ کشمیر سے فیصل صاحب پوچھتے ہیں مسجد میں نیچے جگہ خالی ہے تو اوپر نماز پڑھنا ٹھیک؟ اس کا بھی یہی ہے کہ یہ سب میں خلل ڈالنے والی بات ہے تو یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے. بہت شکریہ. عبدالباحث صاحب علی گڑھ سے پوچھتے ہیں سترہ کی لمبائی کتنے فٹ ہونی چاہیے اور موٹائی کتنے انچ؟ لمبائی تو 1 ذراع کے بقدر ہونے چاہیے کہ جو انسانی ہاتھ ہے کوہنی سے اوپر آخر تک، تو یہ 1 ذراع ہے تو اتنی لمبائی ہو. باقی موٹائی اتنی ہو کہ قریب سے نظر آنے لگے تو فقہا نے اس کی مقدار 1 انگلی کی بتائی ہے کہ اگر انگلی کے بقدر بھی اگر وہ چیز لکڑی یا جو بھی ہے موٹی ہے تو کافی. بہت بہت شکریہ. خالد خان صاحب پوچھتے ہیں کیا فرض، نفل اور سنت نمازوں کے سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ نمازوں کے سجدے میں دعا تو کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ عربی زبان میں ہو، دوسرا یہ ہے کہ جو دعا کے الفاظ ہے وہ ایسے نہ ہو جو ایسی چیزیں ہو کہ جو انسانوں سے بھی مانگی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہم زوجنی فلانا، اے اللہ مجھے فلان سے نکاح کی توفیق دے یا نکاح کا موقع دے.
تو اس طریقے سے دعائیں نہ ہوں جو لوگ آپس کی جیسے کہ بات چیت کرتے ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہیں تو یہ ایسا طریقہ ہو، تو یہ ضروری ہے۔ معصور جو منقول دعائیں ہے قرآن و حدیث میں وہی دعائیں اور جو آخرت سے متعلق چیزیں ہیں وہی مانگنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ محمد سفیان صاحب۔ دہلی سے پوچھتے ہیں کہ مسجد کا امام اسی مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام اپنی مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتا کیونکہ وہ محلے کا فرد نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے شہر یا محلے سے آیا ہوا ہوتا ہے، جبکہ اعتکاف کے لیے اسی محلے کا باشندہ ہونا ضروری ہے۔ کیا لاجک ہے؟ بس یہ دونوں باتیں غلط ہے کہ امام اس محلے کا فرد نہیں ہوتا اور اعتکاف کے لیے باشندہ ہونا ضروری ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، کوئی بھی آدمی کہیں بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانان کا، تمام ناظرین سامعین کا بہت بہت شکریہ، اور جاتے جاتے ایک بار پھر وطن عزیز کے لیے جو حالات ہیں یہاں پہ ان کے لیے خصوصی طور پر دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو تمام ہر قسم کے فتنوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔